बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कड़ा वक्त है, इसमें कोई शक नहीं, हमें नज़र आ रहा है। और लोग उनको छोड़ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई छोड़ के जा रहा होता है। इसमें भी ये भी ओपन सीक्रेट है, वो किस तरह छोड़ के जा रहे हैं। ज़ाहिर अपने मुंह से कोई ये बात तस्लीम नहीं करता, लेकिन इमरान खान साहब के साथ इस वक्त चलना इसलिए मुश्किल है कि इमरान खान साहब ने हर तरह की खुद रेड लाइन थे और रेड लाइन उन्होंने खुद क्रॉस कर ली है। इफ्तिखार दुरानी साहब उनके साथ खड़े थे, या वो लोग जो खड़े हैं उनमें से एक इफ्तिखार दुरानी साहब भी थे, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, उनके वो मशीर भी रहे हैं, मामन रहे हैं। उनकी आज वीडियो आ गई है, एक वीडियो जो इखलाक बाख्ता है, या उनकी, मेरा वैसे इसके ऊपर एहतजाज, मैं यानी ये दुनिया की महज़ब अक़वाम में, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भी जो चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो उसमें मुदाखलत करने का इख्तियार किसी को नहीं दिया। ये जो इस तरह की बदअफ़ाली है, इसमें भी जो चार गवाहान रखे गए हैं और फिर वो जो शराइत रखी गई हैं, मैं कोई फ़िकी मसला नहीं छेड़ना चाहता, कोई शरई मसला नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन इस तरह के मामलात में मुदाखलत जो है, या कह लें कि जो सज़ा है, वो बेवकूफ़ी की ज़्यादा होती है। ये एक बहुत बड़े दानश्वर ने वाली बात कही थी। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भी, वो हज़रत उमर फ़ारूक का भी वाक़या है। अगेन मैं चूँकि ये मज़हबी मामलात हैं, इस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जो चार दीवारी की तक़दीस है ये वाजिब थी सब पर और वाजिब है। कोई अपनी पर्सनल ज़िंदगी में क्या करता है ये अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने। जो इफ्तिखार दुरानी साहब की इस वक्त वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उसकी हौसला अफजाई नहीं हो सकती। इस तरह के किरदार जो हैं, लेकिन इस तरह के किरदार का आम शहरियों को या जो दीगर जो लोग हैं उनका, उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये बंदा और अल्लाह का मामला है। अगर वो कोई काम गलत कर रहा है, छुप के कर रहा है, तो उसकी टो में नहीं रहना चाहिए। वो अल्लाह जाने और बंदा जाने, वो जब आखिरी वक्त आएगा, जो जजमेंट डे जो है, तब फैसले होंगे, वो अल्लाह पाक ने करने हैं। क्या करता है, मालिक है, बादशाह है, वो माफ़ करने पे आए सबको कर दे, ना करने पे आए तो बड़े बड़े पारसाओं को ना माफ़ करे, बल्कि शोहदा को माफ़ ना करे। तो मैं एक इसके ऊपर एहतजाज अलबत्ता ज़रूर बनता है कि किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाज़ी, मेरा ख़्याल है कि मुनासिब बात नहीं। अब इसके ऊपर दो तरह की बातें चल रही हैं। एक वो बात चल रही है कि जी कि ये पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने ख़ुद रिलीज़ की है, वो क्यों रिलीज़ करेंगे यार। फिर एक ये बात चल रही है कि ये वही रिलीज़ कर रहे हैं जिन्होंने ये बनाई थी। तो ये जो बनाने वाला होता है मामला, ये मैं इस पे क्या बात करें, हम क्या बात करें कि आप लोगों को, उन लोगों को इक़्तिदार में लाते हैं और उनकी आप मतलब इस तरह के उनके मवाद भी तैयार कर रहे होते हैं साथ साथ, के जब कोई वक्त आएगा तो फिर इसको काबू में रखना है किसी को, तो फिर उसके लिए कमज़ोर लम्हे पहले या वो माहौल बनाया जाता है या वो बन जाता है, या बहरहाल इंसान ख़ता का पुतला है जी। फितरी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो हर वक्त, वो अगर किसी के ऊपर भी आप लगा दें ना, किसी के ऊपर भी, तो किसी ना किसी बंदे की ज़िंदगी में 24 घंटों में कोई ना कोई लम्हा इस तरह का होता है जो किसी को मतलूब हो सकता है, या कोई उससे फ़ायदा उठा सकता है, कोई कमज़ोर लम्हा होता है। तो इफ्तिखार दुरानी साहब वाली जो वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, उसके ऊपर एहतजाज कहना चाहिए या उसकी उसकी मजम्मत ज़रूर बनती है। एहतजाज, अगर एहतजाज करेंगे तो हम भी ज़ाहिर है कि रगड़े जाएंगे। एहतजाज क्या करना है आपने इस तरह के माशरे में, लेकिन मजम्मत उसकी ज़रूर करनी चाहिए, और वो मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला पर्दे रखता है, इंसान इंसानों के पर्दे उतारता है। तो बहरहाल यानी ये इसका एक मतलब ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ेरे अताब हैं, और इस कदर ज़ेरे अताब हैं कि उनको अभी तक ना कोई बचाने का इरादा कर रहा है, ना कोई उनको बचाने की पोजीशन में है। मैं अफराद से ज़्यादा मैं इदारों की बात कर रहा हूँ, जो इदारे भी उनको बचाने की कोशिश करेंगे, मुल्की और गैर मुल्की, उनको इसमें कामयाबी मिल जाए, ये बात मशकूक है। यानी इमरान खान साहब के मुतल्लिक रियासत पाकिस्तान फ़ैसला कर बैठी है कि इन्होंने जो कुछ 9 मई को किया है, उसका जवाब या उसका हिसाब, और उसका हिसाब अगर, मैं ज़ाहिर है कि जो निजी बातें होती हैं वो अगर हम नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर करें तो वो मतलब कह लें कि वो
ٹھیک نہیں ہوتی، وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بڑے طریقے کے ساتھ میں اگر بہت احتیاط کے ساتھ بھی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو 9 مئی کا جرم ہے وہ قانون کی زد میں تو وہ آتے ہی آتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی جو طاقتور ادارے ہیں ان کا بھرم انہوں نے توڑا ہے، تو لہٰذا اس کا حساب ان کو قانون کے علاوہ بھی دینا پڑے گا۔ اول تو قانون کا جو حساب ہے وہ بھی بہت کافی ہوگا، وہ بھی کافی ہوگا۔ اب اس کے اوپر میری وہ پھر دور کی کوڑی لانے والی بات ہو جائے گی۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے اور میرے پاس ہلکی پھلکی انفارمیشن اڑاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ سب کچھ ہوگا، جیل بھی جائیں گے، وہ فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس بھی چلیں گے، ان کی نااہلی بھی ہوگی، فوجی عدالتوں سے ان کو سزا بھی ہوگی۔ لیکن پھر وہی بات کہ کیا یہ ہمارا ویسے آج موضوع نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ اس کا ذکر ضرور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے آپس میں کہ کیا حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست ایک اور سیاستدان، اب اس کو سیاستدان کوئی مانے نہ مانے، یہ آج جذباتی کیفیت میں ہم ہیں، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ سیاستدان تھے یا نہیں تھے، وہ سیاست کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے۔ میرا ان دونوں باتوں کے خلاف ووٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نہ عمران خان صاحب سیاستدان تھے، نہ وہ سیاست کر رہے تھے۔ یہ ہمارا آج کا، یا میرا کم از کم آج کا، یہ میری آج کی آبزرویشن ہے، لیکن تاریخ اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت یا وہ جب وہ وقت فیصلہ سنائے تو ہم میں سے بیشتر جو ہیں وہ فیصلہ سننے کے لیے یہاں پر موجود نہ ہوں، لیکن یہ فیصلہ وقت نے کرنا ہے۔ تو مطلب ہم ماضی کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ سوال یا یہ جائزہ ضرور لے سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یا ریاست پاکستان کے ادارے عمران خان صاحب کی صورت میں ایک اور ایسے شخص کو جس کے نام کے اوپر ووٹ پڑتے ہیں، جو کلیم کرتا ہے کہ وہ سیاستدان ہے، جو کلیم کرتا ہے کہ اس کی سیاسی جماعت بھی تھی یا سیاسی جماعت بھی ہے، اس کو ریاست پاکستان یا پاکستان کے ادارے ٹرائل کر کے اس کو موت کی سزا سنا سکتے ہیں۔ کیونکہ آج جو اشارہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا ہے کہ 499، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ 499 میں سے صرف 6 FIRs ہیں جن کو پروسیس کیا جا رہا ہے، یعنی جن کے اوپر جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیس چلیں گے۔ تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا، یا ویسے وہ بتا رہے تھے کہ جو فوجی تنصیبات اور املاک کے اوپر وہاں پر موجود تھے ان کے خلاف جو ہے فوجی عدالتوں میں کیس چلیں گے، باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے سول نوعیت کے مقدمات، فوجداری نوعیت کے مقدمات۔ اس کا مطلب یہ ہے سول سے مراد کہ فوجداری نوعیت کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلیں گے۔ لیکن جب ان سے سوال ہوا عمران خان صاحب کا تو انہوں نے کہا کہ ان کا کیس ویسے اس زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس تفتیش میں جو سرا ہے وہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر آتا ہے۔ تو جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو معافی کوئی نہیں ہے۔ اور آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو بات کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعت عمران خان صاحب کو بچا سکتی تھی، جو مزاحمت کر سکتی تھی ان کے لیے، جو ان کے لیے آواز اٹھا سکتی تھی، آج اس جماعت نے بھی اگر ان سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو سر اس کا مطلب اب آپ سمجھ جائے کہ اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن کیا ہے، کہ خان صاحب بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ خان صاحب کو یہ آگے یہ مزید سوال پیدا ہوتا ہے کہ سزا تو ان کو سنا دی جائے گی، سزا تو وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سزا سنانا۔ مسئلہ کیا ہے کہ کیا اس سزا کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا، کیا عمران خان صاحب بچ جائیں گے، یا یعنی کہیں کہ ان کا جو انجام ہے وہ اسی طرح کا خوفناک انجام ہوگا جس انجام کو پاکستان کے سیاستدانوں میں سے بیشتر سیاستدان پہنچے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ بحث بنتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کیا بات کہی۔ میرا خیال تھا، میں اس گمان میں تھا کہ وہ آپ کو معلوم ہوگا، یقیناً معلوم ہوگا، لیکن بات میری ادھوری رہ جائے گی، اس لیے میں وہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے بات کی تھی، کابینہ کے اجلاس میں بات کی تھی کہ PTI کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی لگنے کے وہ خلاف ہیں۔ لیکن آج انہوں نے یہ بات کہی کہ جی کہ میں نے یہ بات پہلے کہی تھی، لیکن میں اب کیا کروں، ہم اب کیا کریں کہ جب عمران خان صاحب نے ہر ریڈ لائن خود کراس کر لی ہے،
وہ خود سیاسی جماعت سے زیادہ وہ ایک تشدد والی جماعت جو ہے، وہ دہشت گردوں والی جماعت بننا چاہتے ہیں، تو اب ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ تو اگر ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری، ان کے والد صاحب جناب آصف علی زرداری، جو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی پاکستان کے دستور اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس سے متعلق ان کی روایت سب سے منفرد ہے تو اور گہری ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جو شہیدوں کی پارٹی ہے، جس نے جمہوریت کے لیے سب سے طویل جنگ لڑی ہے پاکستان میں، اگر وہ عمران خان صاحب سے ہاتھ کھینچ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے معاملات بہت زیادہ خراب کر دیے ہیں، یا عمران خان صاحب کے معاملات اور ان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور ریاست پاکستان ان کو سپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو سزا ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو سزا ہوگی۔ میری یہ انفارمیشن ہے کہ ان کے اوپر قانون کا اسی طرح پورا اطلاق ہوگا جس طرح ختیجہ شاہ کے اوپر ہوگا، جس طرح ایک عام شہری، جتنے بھی اس میں 16 لاہور سے تھے اور 16 جو ہیں وہ کے پی کے سے ہیں، عام شہری، عام ورکر، ان کا جس طرح ان پر قانون لگے گا، اسی طرح ختیجہ شاہ کے اوپر بھی قانون لگے گا، جو چیف آف آرمی سٹاف، سابق چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی لگے گا، اگرچہ وہ پاکستان کی فوجی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے وہ بلو آئیڈ ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ سزائے موت بھی ان کو سنائی جائے گی، نااہل بھی ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ یہ دور کی کوڑی ہے، لیکن اس کے اوپر میری اطلاع ہے کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ سزا سنائی جائے گی، سزا سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے منظر سے غائب نہیں ہوں گے۔ ان کے اوپر آپ پابندی لگا دیں، نو فلائی لسٹ میں ان کو ڈال دیں، جہاں مرضی ڈال دیں، وہ نہ جائیں گے، جانا چاہیں گے بھی تو نہیں جائیں گے، اور جب ان کو جانا ہوگا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، ویسے تو وہ نہ نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے، لیکن وہ وقت جو ہے وہ اس کے لیے بھی بندوبست ہو رہا ہے۔ سر، یہ ریاستیں جب اس طرح کے کام کرتی ہیں تو پھر پلان اے، پلان بی اور ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس بار ایک بار پھر سعودی عرب کو تکلیف دی جائے گی۔ اگین میں پھر بات وہی کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کو یہ باتیں ہوائی لگ رہی ہوں گی، ابھی آپ کو یہ باتیں قبل از وقت لگ رہی ہوں گی، لیکن ان سب چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مشروط ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور یعنی یوں کہہ لیں کہ اس طرح کے پلانس میں کوئی ایک بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ کم پڑ جائے تو وہ پورے کا پورا پلان جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ایک طرف ان کو سزا سنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ان کو بچانے کی بھی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔